evening and welcome to Tonight with Faria. सबसे पहले बात करेंगे उसामा बिन लादेन की और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सिंध में सियासी एंट्री. Let's take a look at the headlines tonight. एक बार फिर उसामा बिन लादेन के मामले की गूंज. वजीर आजम नवाज शरीफ का सिंध में कदम जमाने का फैसला कितना काबिल अमल है. मुस्लिम लीग नून ने सिंध में अवामी राब्ता मुहिम का आगाज कर दिया. क्या पीपल्स पार्टी का महफूज कला खतरे में पड़ सकता है? क्या मुस्लिम लीग नून सिंध में पीपल्स पार्टी को सियासी चैलेंज दे सकेगी? पूछेंगे मुस्लिम लीग नून सिंध के जनरल सेक्रेटरी सेनेटर निहाल हाशमी से. सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट नासिर हुसैन शाह से और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रुकन कौमी असेंबली साजिद अहमद से. And a very warm welcome to the show. साबिक सफीर हुसैन हक्कानी के मुतनाज़ा बयान का मामला बढ़ता जा रहा है. अगरचे कल हमारे प्रोग्राम में आकर उन्होंने एक बार फिर इस बात को दोहराया कि उनका बयान सही समझा ही नहीं गया है. कौमी असेंबली में भी आज इसकी गूंज सुनाई देती रही. वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मेमो गेट स्कैंडल और हुसैन हक्कानी के हालिया बयान की तहकीकात के लिए कमीशन कायम करने का मुतालबा किया है. कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह ने ये कहा कि हम चाहते हैं कि इस मामले की तहकीकात हो. इस हवाले से मुश्तरका पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए. उसामा बिन लादेन से किस किस के ताल्लुकात थे इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए. साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने सवाल उठा दिया कि हुसैन हक्कानी को मुल्क से बाहर ही क्यों जाने दिया गया जबकि इस स्कैंडल से ताल्लुक के बाइस उनका नाम ECL में शामिल था. मेमो गेट के हवाले से दिसंबर 2011 में साबिक वज़ीर आज़म ने क्या कहा था? लेट्स वॉच दैट. जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट वो किस चीज के लिए हुआ था? वो तो हुआ था कि उसामा बिन लादेन इस मुल्क में 6 साल से कैसे रह रहा था. उस पे मैंने ये कमीशन बना दिया. अब वो पूछ रहे हैं कि वीजे कैसे आए थे. तो हम तो पूछना चाहते हैं कि वो किस वीजे पे आया था. हाउ ही एंटर्ड पाकिस्तान. दैट वाज द कॉज जिसके लिए पार्लियामेंट ने यहाँ रेजोल्यूशन किया था कि बाय द सिक्योरिटी वाज नॉट टेकन केयर ऑफ. दैट वाज द रेजोल्यूशन. अब उनका है कि वीजा किसने दिया था. They are diverting towards the civil government. And I'll start with you, Senator साहब. ये सवाल जो उस दिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कह रहे थे इसका जवाब किसने हमें तलाश करके देना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. फरिया, मैं रिकॉर्ड पर दुरुस्तगी के लिए बात करूं. 13 मार्च को सेनेट में ये सवाल एक इशू पे फरतुल्लाह बाबर साहब ने कहा था ब्लॉगर्स पे. तो उस पर मैंने कहा चेयरमैन को कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात की और मैंने ये सवाल किया कि ये जो हुसैन हक्कानी साहब ने बात की है ये एक इल्ज़ाम है और अगर इल्ज़ाम नहीं है तो फिर कौम पूछेगी पीपल्स पार्टी से इसकी सारी वजूहात. बात यह है कि अगर पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड उन्होंने नहीं रखा हुआ था तो क्या उस वक्त के सदर के उसी दिन न्यूयॉर्क में या वॉशिंगटन पोस्ट में या किसी जर्नल में एक आर्टिकल छपा था ऑन दिस. एब्सोल्युटली. नंबर 2, द सेम नेक्स्ट मॉर्निंग प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के जो थे उन्होंने कहा था ये ग्रेट अचीवमेंट है हमारी, ये ग्रेट. अब जो उसामा वो बात कर रहा है हुसैन हक्कानी के दे वेर ऑन बोर्ड और फैसिलिटेटर मैं था, मैं टूल और इंस्ट्रूमेंट के तौर पे वहाँ गया था. वो कह रहा है कि इनके अप्रूवल से. अच्छा, उसकी इंडिकेशन इस तरह से मिलती है कि आर्टिकल छप गया न्यूयॉर्क पोस्ट में या वॉशिंगटन टाइम्स में. प्राइम मिनिस्टर सेकेंड डे अप्रिशिएशन दे रहे हैं. नंबर 3, क्या इन्होंने यूनाइटेड नेशन में इस बात को रेज किया कि जी, या सबसे पहले तो क्या अमेरिका से प्रोटेस्ट किया गया यूएस अथॉरिटी से कि आप हमारे मुल्क की सॉवरेनिटी को कैसे आपने वो किया, वायलेट किया. फिर क्या किसी फोरम पे यूनाइटेड नेशन पे उस वक्त की गवर्नमेंट गई
کہ نہیں گئی, یہ بتانا. اگر اب تو آپ کی گورنمنٹ ہے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں اگلے دن ہی خورشید شاہ صاحب نے بیان دے دیا غدار کہہ کے. میں یہ سمجھتا ہوں بدل گیا ان کا بیان تھوڑا سا. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ کمیشن مسئلے کا حل نہیں. قائد اعظم خان لیاقت علی خان سے لے کے آج تک یہ کمیشن ہی بن رہی. اس پہ ایک جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی بننی چاہیے جو پروب کرے اور ایک ٹرمز آف ریفرنس ہو ود ان 3 days. یو بلیو حسین حقانی غدار ہے؟ دیکھیے غدار والی تو بات نہیں, اٹس بیونڈ دیٹ. میرے ملک کی سوورنٹی کی بات ہے. تو یہ سوال ہم نہیں پوچھیں گے کہ اسامہ بن لادن تھا کیسے یہاں پر. یہ دیٹ از اندر کوشچن. دیکھیے دو چیز ایک ساتھ نہیں مل سکتے. نو, دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ. ایسے تھا تو پھر یہ سوال امریکن سے پوچھا جائے کہ یہاں پہ بے شمار کیسے لوگ آئے تھے جب انہوں نے لانچ کیا تھا اس خطے میں جہاد کو, تو یہ تو امریکہ سے بھی سوال پوچھا جا سکتا. پھر ہم پیچھے ابھی ہم اس واقعے کی بات کرنا چاہتے ہیں, اسامہ بن لادن کی بات نہیں. بات ہے کہ پاکستان کی سوورنٹی کو یو ایس فورسز نے وائلیٹ کیا تھا, اور اس وقت کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ نے ایک آرٹیکل لکھا اس کو سپورٹنگ that occasion, that incident. But sir, اس وقت کے آرمی چیف نے بھی کنگریچولیٹ کیا تھا کہ اسامہ بن لادن مل گیا آپ کو. دیکھیں that was something different. بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی والٹ, اب اس کے ساتھ آپ اگر ملاتے حسین حقانی کو تو یہ نظر آتا ہے کہ ہمارا جو امریکنز کہتے ہیں کہ پاکستانی برائے فروخت ہے چند ڈالرز کے عوض یہ کسی کو بھی بیچ سکتے, تو کیا یہ سچ ہے؟ آج لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہم یہ بڑا خطرناک لوگ سوال پوچھتے ہیں ہم سے. لیٹ می جسٹ موو فارورڈ. مسلم لیگ نون کے رہنما ظفر علی شاہ نے سپریم کورٹ میں سابق صدر آصف علی زرداری, سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور حسین حقانی کے خلاف کے مقدمے کی درخواست دائر کر دی ہے. درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ کو ایبٹ آباد آپریشن کی اجازت دینے اور سی آئی اے کو ویزاز فراہم کرنے میں آصف زرداری نے فوج کے سپریم کمانڈر کا عہدہ استعمال کیا, اس لیے ان کے خلاف غداری کا مقدمہ قائم کیا جائے. حسین حقانی کو پاکستان واپس لایا جائے. وفاقی حکومت ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ بھی منظر عام پر لائے. حسین حقانی کے جو بطور سفیر تعیناتی کے وقت جتنے امریکیوں کو ویزے جاری کیے گئے ان کی تفصیلات طلب کی جائے. ایگزیکٹلی یہی سوال ہم نے کل پوچھا حسین حقانی صاحب سے, اور یہی سوال اب ہم دوبارہ پوچھیں گے پیپلز پارٹی سے بھی. ہمارے ساتھ شاہ صاحب موجود ہیں. بٹ شاہ صاحب, فرسٹ لسن ٹو واٹ حسین حقانی سیڈ. جب یہ ہنگامہ شروع ہوا اور میڈیا میں شور جھوٹا شور شروع ہوا, میں نے احتیاطاً سب کی کاپی رکھ لی. ہر فارم کے اوپر ملٹری اٹیشی کا دستخط ہے. جو فوجی تھے, جو انٹیلیجنس کے آدمی تھے, ان پر بھی ملٹری اٹیشی کا دستخط ہے, کیونکہ انٹیلیجنس کا بھی لیزن پرسن وہی تھا. تو میں نے تو کوئی ویزا جاری اپنی مرضی سے نہیں کیا. آج وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے درست فرمایا ہے کہ ہمارے زمانے میں, یعنی ان کے بطور وزیر اعظم, کوئی غیر قانونی ویزا جاری نہیں ہوا. شاہ صاحب, ایگزیکٹلی پیپلز پارٹی حسین حقانی کو سپورٹ کر رہی ہے یا ان کو غلط سمجھ رہی ہے, کیونکہ ابھی تک سٹانس واضح نہیں ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فریہ, حسین حقانی ہمیشہ کافی متنازع رہے ہیں اور ہم ان کو آن کریں یا نہ کریں, لیکن جو آج بات ہماری لیڈرشپ کی طرف سے آئی ہے کہ بھلے کمیشن بٹھایا جائے, جو بھی بات ہو وہ سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ سامنے آنا چاہیے. ہمارے لیے تو کورٹ میں بھی چلے جاتے ہیں میرے محترم ظفر جھگڑا صاحب جو ہیں, لیکن کئی دوسرے اداروں کا تو انہوں نے نام نہیں لیا, نہ ہی میرے بہت ہی محترم ہیں نیاز ہاشمی میرے بھائیوں کی طرح ہیں. جی ظفر علی شاہ صاحب جو ہیں وہ گئے ہیں, تو جو دیگر ادارے یا دوسرے لوگ جو اس میں عمل دخل رکھتے تھے ان کا تو کبھی کوئی نام نہیں لیتا. لیکن جب پیپلز پارٹی والے تو ہم حاضر ہیں, ان کے لیے تو بہت وہ کہتے ہیں سافٹ ایک ٹارگٹ ہیں, تو اس میں آصف علی زرداری صاحب کا بھی نام آ جائے گا, وزیر اعظم صاحب جو رہے ہیں ان کا بھی آ جائے گا, کسی اور کا بھی آ جائے گا. اتنا بڑا واقعہ ہوا آپ کی حکومت میں, اتنا بڑا. اسامہ بن لادن پاکستان سے برآمد ہو گیا, امریکہ بغیر بتائے اسامہ بن لادن کو لے کے چلا گیا, پاکستان کی ایجنسیز کو پتہ ہی کچھ نہیں, پاکستان کی سول گورنمنٹ کے لیے پتہ ہی کچھ نہیں, ہمیں آج تک کچھ پتہ ہی نہیں چلا. یہ کس نے ہمیں بتانا تھا کہ ہوا کیا ہے؟ دیکھیں, اس پہ پہلے بھی کافی پروگرام ہو چکے تھے جب یہ ایشو ہوا تھا. اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے جسٹس صاحبان کا ایک پورا کمیشن بنا تھا جنہوں نے تحقیقات کی تھی. جب تک مجھے یاد پڑتا ہے جسٹس جاوید صاحب تھے اس میں, یا کچھ اور لوگ بھی تھے. تو اس پہ کافی انہوں نے کہا تھا کہ انتہائی اہم معاملات ہم نے اس کے اندر تفتیش کی ہے, مگر میں انڈر اوتھ بتا نہیں سکتا کہ کیا بات ہے.
جی بالکل, تو وہ سامنے آنی چاہیے نا, وہ رپورٹ جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے جو انہوں نے بنائی آن دا اوتھ. ظاہر ہے اگر حسین حقانی خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ویزاز دیے, تو ان ویزاز کی تو تفتیش ہونی چاہیے. ویزا نہیں دکھائے انہوں نے, دیکھیں اس سے بھی آگے بات کی. جی بٹ اتنا تو وہ مانتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے ویزا وغیرہ جو دیے وہ ایک پروسیس کے تحت ہوتے ہیں, جو بھی طریقہ کار ہے, اور اگر انہوں نے غلط کیا ہے تو حسین حقانی کو اتنا اہم نہیں ہے جس کے لیے یہ پروگرام کیے جائیں اور اس کو اتنی اہمیت دی جائے, اور اگر اس پہ وہ بالکل اس میں ملوث ہے تو اس پر ایکشن ہونا چاہیے. اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا مکمل تحقیقات ہونی چاہیے کہ اسامہ بن لادن اگر یہاں پہ رہ رہا تھا یا جو کچھ بھی تھا, تو اس میں تو بہت بات جو ہے آگے تک جاتی ہے, جس کو کیا ضرورت ہے اس وقت کے حالات میں ڈسکس کرنے کی. اور یہ نیا شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے پاناما کا, پھر پیچھے چلی جائے گی بات دوسری چیزوں کو. ابھی اور بہت سے اہم ایشو ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے, تو اس کو ہونے دے, کمیشن بننے دے, تحقیقات ادارہ کرنے دے. اگر اجازت دے, آئی ہوپ کہ کمیشن بنے. سر پہلے والے کمیشن کی جو رپورٹ ہم نے ابھی تک منظرہ پر لائی نہیں ہے, بٹ واٹ ول بی دا وے فارورڈ. کچھ معاملات اس وقت, یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں شاہ صاحب, جب معاملہ آیا ایوری بڈی اسٹارٹڈ رپورٹنگ اپون اٹ, ہم بھول گئے, تو حکومت بھی بھول گئی کہ اس کا کچھ حل نکالنا چاہیے, یا پارلیمنٹرین سے بھول گئے. اس وقت جس وقت 2 مئی کے بعد ہم گئے ایبٹ آباد میں, اور وہاں پر ہمیں اسامہ بن لادن اسی ملے, اور انہوں نے کچھ اہم بات کی تھی جو ہم نے اس وقت چلائی بھی تھی. ول پلے اٹ فار یو ونس اگین. ایک اور بات میڈم آپ کو بتا دوں کہ جو بندے ہیلی کاپٹر سے اتارے گئے وہ اس گلی میں جو ہمارے, کیونکہ ہمارے گھروں کو بھی انہوں نے, جو ہمارے گیٹ ہیں ان کو انہوں نے دپڑ شپڑ مارے ہیں باہر سے کہ بھائی باہر نہیں نکلنا, یہ کرنا وہ کرنا, باہر نکلو گے گولی مار دیں گے, یہ کر دیں گے. انہوں نے سب جو نیچے بندے اترے ہیں وہ سب پشتو بول رہے تھے, پختون تھے. یہ کون لوگ تھے ہمیں نہیں پتا, وہ جو جہاز سے اوپر سے ہیلی کاپٹر سے اتارے گئے ہیں بندے جو. یہ مجھے کسی اور نے بھی بات بتائی کہ وہ پشتو بول رہے ہیں. وہ پختون تھے, یہ نہیں پتا کہ وہ امریکہ کے لوگ تھے, یہ نہیں پتا کہ وہ پاکستان کے لوگ تھے, یہ نہیں پتا تھا وہ آرمی کے لوگ ہیں یا سول لوگ ہیں, کون لوگ ہیں, لیکن پشتو زبان بول رہے تھے اس گلی میں. آپ نے کہا آپ کو آواز آئی وہ پوچھ رہے ہیں اسامہ؟ نہیں, ہمارے سے اسامہ کا نہیں پوچھا, ہمیں تو یہی کہا کہ باہر نہیں نکلنا, گھر سے باہر نکلو گے تو گولی مار دیں گے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اسامہ کو یہاں پہ ہم نے مار دیا. اس کے بعد ہم اس کو اٹھا کے لے گئے. اٹھا کر لے کے کیسے گئے یہ ہم سوچ رہے ہیں کہ جو ان کا ہیلی کاپٹر امریکہ کا آیا وہ تو یہاں گر کے تباہ ہو گیا. ایک ہی ہیلی کاپٹر تھا, ایک ہیلی کاپٹر نیچے یہاں پہ اترا, ایک ہی ہیلی کاپٹر ہے. دوسرا ہیلی کاپٹر جو اوپر سے آیا وہ چلا گیا منسیرے کی طرف, وہ نیچے کوئی نہیں اترا. دوسرا ہیلی کاپٹر کوئی نہیں اترا. ایک ہی ہیلی کاپٹر جو جس نے پہلے بندے اتارے ہیں وہی دوبارہ بندے لینے کے لیے آیا, اور وہاں پہ اس میں دھماکہ ہو گیا. بندے اندر موجود تھے, بندے اندر موجود تھے. یہ آپ کو کیسے پتا؟ یہ بندے سب وہاں پہ ہم نے دیکھے ہیں, سب ہیلی کاپٹر میں چڑھ, آپ نے مرے ہوئے بندے مرے ہوئے بندے دیکھے. کتنے بندے تھے یہ تو ہم نے گن نہیں سکے, وہاں کمپاؤنڈ میں اندر آگ لگی ہوئی تھی. تو ہم نے جو گیٹ کھلا ہوا تھا, گیٹ سے ہم اندر گئے ہیں. اس وقت آرمی جو تھی وہ نہیں آئی تھی, پولیس نہیں آئی تھی. کچھ لوگ ایجنسیوں کے وہاں پہ موجود تھے, لیکن انہوں نے کسی کو منع نہیں کیا, اندر جاتے رہے. ہر بندہ دیکھتا رہا. اب تو کہہ نہیں کوئی رہا کہ سب نے دیکھا ہوا ہے, محلے والوں نے, سب جو ہم لوگ محلے والے تھے وہ سب سے پہلے گئے ہیں. ہم نے دیکھا گیٹ کھلا ہوا تھا, اندر جا کے ہم نے جہاز کو دیکھا, ہیلی کاپٹر کو, اس کو آگ لگی ہوئی ہے, بندے اندر مرے ہوئے ہیں. اس کے بعد تو اٹھا لیا گیا سب کچھ, وہاں پہ تو ابھی کچھ بھی نہیں. بہت ساری کہانیاں, بہت سارے معاملات, لیکن حقیقت کسی کو پتہ نہیں ہے. آفٹر بریک سندھ پہ بات کریں گے. کیپ واچنگ ٹونائٹس فیئر. اینڈ ویلکم بیک. سندھ کا سیاسی نقشہ ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کے حق میں نظر آتا ہے. سندھ کے انتخابات میں بھٹو فیکٹر نے ہر بار اہم کردار ادا کیا ہے. مسلم لیگ نون پر اعتراض یہ کیا جاتا رہا کہ اس نے سندھ کی جانب کبھی بھی توجہ نہیں دی اور میدان پیپلز پارٹی کے لیے خالی چھوڑ رکھا ہے. خود مسلم لیگ نون سندھ کے رہنما اس بات کا اعتراف کرتے رہے ہیں
کہ ان کی خواہش کے باوجود شاید مسلم لیگ نون اس طرح توجہ نہیں دے سکی سندھ پر جیسا کہ دینا چاہیے تھا. 2013 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کے لیے بہترین موقع تھا جب پیپلز پارٹی کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے ووٹرز اس سے ناراض تھے. سیاسی حالات مسلم لیگ نون کے لیے سازگار تھے جس کا نتیجہ ان کی وکٹری کی صورت میں ہمیں نظر آیا, مگر اس وقت بھی مسلم لیگ نون نے سندھ میں کوئی مؤثر انتخابی مہم نہیں چلائی. یہی وجہ ہے کہ عام انتخابات میں بھاری کامیابی حاصل کرنے کے باوجود مسلم لیگ نون نے سندھ سے قومی اسمبلی کی صرف 2 نشستیں لیں. مگر لگتا یہ ہے کہ اب وزیر اعظم نواز شریف کو سندھ کی سیاسی اہمیت کا احساس ہو گیا ہے اور انہوں نے صوبے میں پیپلز پارٹی کو بھرپور چیلنج دینے کا فیصلہ کیا ہے. جب ٹھٹا کے عوامی جلسے میں گئے پرائم منسٹر کیا کہا, لیٹس واچ دیٹ. اور یہ سارا معاملہ جو ہے یہ صوبوں کو حل کرنا چاہیے, لیکن چونکہ یہ مسائل حل نہیں ہوئے تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں اور سندھ کے شہروں کو, سندھ کے گوٹھوں کو, سندھ کے دیہاتوں کو پنجاب کے شہروں سے بھی انشاءاللہ بہتر بنائیں گے. ٹھٹے میں اعلان کر رہا ہوں کہ صوبائی حکومت اپنا حصہ ڈالتی ہے یا نہیں ڈالتی, ہم ٹھٹے کے لوگوں کو کارڈ جاری کریں گے. I'll start with you, ساجد احمد صاحب. سندھ میں جو ہم نے میک اپ دیکھا ہے وہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پھر بڑی جماعت نظر آتی ہے. پی ایم ایل این کو آ کر یہ کہنا پڑا ہے اور کوئی بھی آئے تو یہ کہے گا کہ انفارچونیٹلی آپ سندھ کے عوام کو وہ دے ہی نہیں سکے جو انہیں دینا چاہیے تھا. خود خواجہ اظہار الحسن نے کل یہ کہا کہ پیپلز پارٹی نے 10 سال میں بھی ٹھٹا کے لیے ایسا پیکج نہیں دیا جو پی ایم ایل این نے دیا ہے. تو یہ اعتراف کر رہے ہیں اپنی ناکامی کا, کیونکہ آپ تو ہم ہی رہے ہیں پیپلز پارٹی کی. بسم اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کے پروگرام میں موجود تمام حاضرین کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, دوسرا یہ کہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پیپلز پارٹی نے 28ویں ترمیم کے بعد ان کو 1000 ارب روپے ملے سندھ پہ لگانے کے لیے. میرے خیال میں آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک ریمارکس دیے تھے کہ لاڑکانہ میں 90 ارب روپے کہاں سے لگ گئے, اور انہوں نے ایک الفاظ بھی ادا کیے تھے, میں وہ الفاظ ادا نہیں کرنا چاہ رہا. تو سندھ میں پیپلز پارٹی نے سندھ کا جو حال کیا اس کی مثال شاید تاریخ میں نہیں ملتی گزشتہ 8 سالوں کے دوران. مثال کے طور پر آج سندھ میں کوئی ایک یو سی, کوئی ایک ٹاؤن ہم بتا دیں ہمیں کہ پیپلز پارٹی نے کوئی ایک یو سی تیار کی ہو, کوئی ایک ماڈل تیار کیا ہو. بے شک نواز شریف صاحب کو سندھ سے اتنے ووٹ نہیں ملے, لیکن پھر بھی انہوں نے M9 کا منصوبہ دیا, گرین لائن بس منصوبہ یہاں پر دیا. ہم کافی عرصے سے احتجاج کر رہے ہیں کہ S3 کا پروجیکٹ جو کہ سیوریج کا ماسٹر پلان ہے, سیوریج کا پروجیکٹ ہے, وہ سندھ اور وفاق نے مل کر اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنا تھا. آج دونوں نمائندے بیٹھے ہیں, ان سے پوچھ لیں کہ 50% وفاق نے دینے تھے, 50% سندھ نے دینے تھے, دونوں کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا. K4 کا بھی کچھ نہیں پتا. اچھا, پھر دوسری بات یہ ہے کہ سندھ نے اس 8 سالوں کے دوران کراچی میں صرف کچرا جمع کیا ہے تاکہ مستقبل میں اس کچرے کو بیچیں. کتنی شرم اور کتنی عجیب بات ہے کہ آج ایک پرائیویٹ آدمی ملک ریاض صاحب آج سندھ میں کچرا اٹھانے کی ذمہ داری لے رہے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کراچی کو صاف کروں گا. تو یہ موومنٹ اس بات پہ قائم ہے جو کل خواجہ صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے مقابلے میں پی ایم ایل این بہتر چوائس ہے سندھ کے لیے. بالکل, میں یہ کہوں گا کہ اندرون سندھ میں لوگوں کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اندرون سندھ آپ ایک تو یہ کہ کسی سے آپ ووٹ لیں اور اپنے ووٹر سے سنسیئر ہو. میرے خیال میں پیپلز پارٹی اپنے ووٹر سے بھی سنسیئر نہیں ہے. کراچی کا آپ نے حال دیکھ لیا ہے, تمام مسائل کراچی کے لیے ہیں, تمام وسائل ان کے لیے, پیپلز پارٹی کے لیے, لیکن مسائل تمام وہ میئر کے لیے ہیں. صرف پیپلز پارٹی ریسپانسبل ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, بالکل ہم بھی رسپانسبل ہیں اس چیز کے, لیکن ہم رسپانسبل کب ہوں گے؟ ہم پارٹ آف دا گورنمنٹ ہمیشہ, اگر ہم کبھی پیپلز پارٹی کے ہم الائے رہے ہیں تو پارٹ آف دا گورنمنٹ رہے ہیں, لیکن اختیارات تو ان کے پاس ہیں, وسائل تو ان کے پاس ہے, پیسہ تو ان کے پاس ہے. جب سٹی گورنمنٹ کے وہ ڈپارٹمنٹ جو کہ ریونیو کا That's a very fair point. I'll come to PMLN, لیکن پہلے سائنٹسٹ صاحب اگر آپ سن لیں کہ نثار کھوڑو صاحب نے کیا کہا on Prime Minister's visit to Sindh. Watch نثار کھوڑو. نواز شریف ایکچولی آ رہا ہے ابھی سندھ میں 4 سال گزرنے کے بعد, اور یہ الوداع کرنے کے لیے آ رہا ہے. 4 سال سے پہلے جب الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے تو لوگوں نے اس کو کوئی رسپانس نہیں دیا.
اس سے پہلے کوئی رسپانس نہیں لیا. شاہ صاحب یہ کھوڑو صاحب کا جو بھی سٹیٹمنٹ ہو لیکن یہ حقیقت تو نظر آتی ہے کہ ابھی بہت کام ہے جو ہونا چاہیے سندھ میں, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور جماعت آ کے آپ سے بہتر ڈیلیور کرنے کا اگر سوچ رہی ہے تو ان کو ویلکم کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہم ویسے تو پرائم منسٹر صاحب کو ویلکم کرتے ہیں, وہ جب بھی ہمارے صوبے میں آتے ہیں ہم لوگ ان کو مکمل طور پر ویلکم بھی کرتے ہیں اور ان کے آنے کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ اگر وہ میں تو چاہتا ہوں کہ ہر ضلع میں وہ آئیں اور اس طرح کے اعلانات کریں. ہوتے تو وہ اعلانوں کی حد تک ہی ہیں, جس طرح انہوں نے تھر میں آ کے بچوں کے لیے اعلان کیا 1 ارب روپے کا ایک پائی نہیں ملی. یہ جو لا اینڈ آرڈر کا چل رہا ہے کراچی میں آپریشن, اس میں آدھا خرچہ اٹھانے کی بات کی گئی تھی, اس مد میں کچھ بھی نہیں ملا. میرے بہت ہی قابل احترام نہال ہاشمی صاحب بیٹھے ہیں اور میرے ایم کیو ایم کے دوست ساجد احمد صاحب بھی بیٹھے ہیں, میرے بھائی ہیں. تو ظاہر ہے ہم سب سندھ سے تعلق رکھتے ہیں تو اس میں ان کو بھی بات اٹھانی چاہیے اپنی قیادت سے, نہال بھائی کو بھی, اور ظاہر ہے ساجد بھی اس میں اسمبلی میں ضرور بات اٹھائیں گے. لیکن اگر آتے ہیں وہاں پہ اعلانات کرتے ہیں تو اچھی بات ہے. لیکن ایک آپ نے کہا کہ پی ایم ایل این کو جنرل الیکشنز میں سندھ سے 2 سیٹیں ملی تھیں, 2 نہیں تھیں, ایک ہی سیٹ تھی حکیم بلوچ صاحب کی, جن کو انہوں نے اسٹیٹ منسٹر بھی بنایا تھا. لیکن جو حالات اور جس طرح کی باتیں تھیں تو انہوں نے منسٹری بھی چھوڑ دی, وہ سیٹ بھی چھوڑ دی, اور پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر انہوں نے الیکشن لڑا اور بہت بڑے مارجن سے وہ جیتے. اسی اور بھی ہے, ہم تو چاہتے ہیں یہ سب لوگ آئیں وہاں کام کریں, فیصلہ سندھ کے عوام نے کرنا ہے. اب یہ جتنی باتیں میرے دوست میرے مہربان یہاں کر رہے ہیں, ایک خواتین کی مخصوص نشست کو بھی ہم نے شامل کیا تھا بیچ میں, اگر اس کو آپ کاؤنٹ کرنا چاہیں تو پھر 2 نشستیں بن جاتی ہیں, بٹ دیٹس بسائڈز دا پوائنٹ. سوال یہ ہے سر کہ سندھ کی جو حالات ہیں, جو وہاں کے سکولز کے حالات ہیں, جو ایجوکیشن کا پورا منظرنامہ ہے, جو ہیلتھ کے سسٹم ہے, ٹھیک ہے پیپلز پارٹی مسلسل جیتی آئی ہے وہاں پر, لیکن کیا وہاں پر کام ہونا نہیں چاہیے؟ اگر پرائم منسٹر سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت ڈیلیور کر سکتی ہے تو یہ خوش آئند ہے, آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ صرف دعوے ہیں؟ دیکھیں میں تو ویلکم کر رہا ہوں نا, میں تو دل سے بات کر رہا ہوں فریہ صاحبہ, کہ وہ ہر ڈسٹرکٹ میں آئیں, اعلانات کریں. اگر چلیں پورے اعلان نہیں بھی ہوتے عمل ہوتا تو کچھ پہ تو ضرور عمل ہوگا, اور ہم اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں. انہوں نے جو بھی کام ہماری سندھ میں کیا ہے ہم ان کے احسان مند ہیں. اچھی بات ہے, پراپر ہوا یا نہیں ہوا لیکن بات ہوئی. لیکن یہ جو بات الزامات لگتے ہیں پیپلز پارٹی پہ کہ وہ بالکل ڈیلیور نہیں کرتی, اگر اس طرح کی بات ہو تو یہ جتنے سب لوگ ہمارے پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں, سب پارٹیوں کو چھوڑ کے بشمول یہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں اس وقت پاکستان میں, تو پھر ظاہر ہماری ڈیلیوری ہے تو آ رہے ہیں نا. اور ایک بات کو سب بھول جاتے ہیں کہ سندھ میں شاہ صاحب اس پہ بات کرتے ہیں, اینڈ لیٹس ہیو اے لک. میں آ رہی ہوں ساجد صاحب, اگر مجھے اجازت دیجیے, لیٹس ہیو اے لک. سندھ اسمبلی کا جو منظرنامہ ہے اس پہ ایک نظر بھی ڈال لیتے ہیں. سندھ اسمبلی کی کل نشستیں ہیں 168, پیپلز کے پاس 94 نشستیں ہیں, آزاد امیدوار 1 نشست ہے, ایم کیو ایم 50 نشستیں ہیں, نیشنل پیپلز پارٹی کی 1 نشست ہے, فنکشنل لیگ کی 10 نشستیں ہیں, مسلم اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون کی 7 ہیں, تحریک انصاف کی 4 ہیں, پیپلز پارٹی کی سندھ میں 94 نشستیں ہیں, جبکہ اپوزیشن کے پاس 73 نشستیں ہیں. اگر ہم اس کو ٹوٹل پہ نظر ڈالیں, ساجد صاحب آپ کوئی کامنٹ دینا چاہ رہے ہیں؟ اچھا کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں ابھی مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اگر کچھ ڈیلیور نہیں کر رہی تو لوگوں کی شرکت شمولیت کیوں ہو رہی ہے. میں بتاؤں کہ انتخابات کا سال شروع ہو چکا ہے اور اب یہ سسٹم بھی شروع ہو جائے گا کہ لوگوں کا آنا جانا اپنے اپنے مفادات کے لیے ٹکٹ لینے کے لیے انٹریز ہوتی ہیں. دیکھیں شاہ صاحب, اللہ کو بھی سب کو جواب دینا ہے اور لوگوں نے آپ کی پارٹی کو مینڈیٹ دیا ہے. پچھلے 5 سال آپ وفاق میں بھی تھے اور 8 سال سے آپ صوبے کے اندر ہیں. آپ نے گزشتہ 8 سالوں کے دوران یہاں ایڈمنسٹریٹر جتنے بھی کراچی پر آئے سب کے سب پیسے دے کر آئے, ٹاؤن کے اندر جتنے ایڈمنسٹریٹر آئے سب پیسے دے کر آئے, سب نے کرپشن کیا, سب نے کھایا کمایا عیش کیا اور چلے گئے یہاں سے. کراچی تنہا بیٹھا ہوا ہے. تمام وسائل آپ دوسرے لوگوں کے لیے ہیں لیکن مسائل میئر کے لیے ہیں, مسائل صرف کراچی کے لوگوں کے لیے ہیں, پریشانیاں صرف کراچی کے لوگوں کے لیے ہیں. آخر خدا کو بھی حساب دینا ہے. اب ٹائم پیریڈ قریب آ گیا ہے. میں یہی کہوں گا
نیال ہاشمی صاحب آپ نے بھی جو پیپلز پارٹی سے معاہدہ کیا ہوگا کہ ہم اندرون سندھ جائیں گے, خدا کے واسطہ آپ آئیں. اندرون سندھ میں لوگ تیار بیٹھے ہیں کیونکہ وہ ان سے تنگ ہیں, وہ پیپلز پارٹی سے تنگ ہیں. پیپلز پارٹی نے کچھ بھی نہیں دیا. کراچی کو اگر پیپلز پارٹی نے دیا ہے بے روزگاری, مہنگائی, کرپشن اور کچھ دیا تو لوٹ مار دیے, اس کے علاوہ کچرا دیا ہے کراچی کو. تو کراچی کے لوگ تو آلریڈی بہت زیادہ پریشان ہیں, اور اسی طرح اندرون سندھ کے لوگ بھی پریشان ہیں. میں کہوں گا مسلم لیگ نون موو کرے اندرون سندھ کے اندر, اور بالکل دعوت دے رہے ہیں. ان کو جواب ہی دے دیں, اوپن دعوت دے رہے ہیں آپ کو کہ آ جائیں آپ کے لیے جگہ خالی ہے. لیکن جو ہم نے آپ کو ابھی منظر نامہ دکھایا اس میں کوئی اتنا پریکٹیکل لگ نہیں رہا کہ نون لیگ کی جگہ بن رہی ہے. اچھا, اگر میں بڑی خاموشی سے سنتا رہوں, دیکھیے آج کوئی لوگ الیکشن کی بات کریں 2018 کی, مگر آپ نواز شریف صاحب کی پاکستانیت اور ویژن کو اپریشیٹ کریں گے. سپٹمبر 2013 میں اس وقت کو الیکشن ہم نے نہیں لڑنا تھا, ہماری حکومت کو 3 ماہ ہوا تھا. پرائم منسٹر نے دیکھا کہ سب سے زیادہ سندھ کو چاہیے, کراچی کو امن سکون, وہ ہو گیا. اس کے بعد میں خود دیکھیے اس میں رہا ہوں, فیس ریمبرسمنٹ جو وہاں کے نوجوانوں کو ہم نے کوئی 30,000 دیے, میں کئی جگہ گیا. لیپ ٹاپ, پھر ہم نے انرجی, ناصر بھائی اپریشیٹ کریں گے, 70 سال سے جو ہماری وہ جو جنریشن پاور اسٹیشن ہوتا ہے, فیڈر ہوتا ہے, اس کو ہم نے اپ گریڈیشن کیا. میرپور خاص وہ پورے روڈ میں اپ گریڈیشن. تھر کی جو انرجی سیکٹر تھی اس کو ہم نے اپ گریڈ کیا, انٹرنیشنل انویسٹمنٹ آئی. اس کے علاوہ ہم نے اب ہاسپٹل کا نیٹ ورک بنا دیا. ہمیں اس سے کوئی نہیں, ہمیں ووٹ نہیں چاہیے, ہمیں اللہ کی خوشنودی. ہم آج ذمہ دار ہیں اپنے لوگوں کو فیسلیٹیٹ. پھر مریم نواز نے اور پرائم منسٹر نواز شریف نے جو ہیلتھ کارڈ کی اسکیم کو شروع کی, جس میں ہم دونوں مل کر کے میچنگ کر رہے تھے, پروونشل گورنمنٹ اینڈ فیڈرل گورنمنٹ. چونکہ یہ پروونشل سبجیکٹ ہے اس کو بھی ہم نے اون کر لیا. پھر آپ دیکھیں ایک منٹ, کل پرائم منسٹر صاحب نے ایک بات کی کہ 99 میں جو موٹر وے آگے لاہور میں رکا 1 انچ آگے نہیں بڑھا. آج الحمدللہ کراچی حیدرآباد اباؤٹ ٹو کمپلیٹ, سکھر ملتان is ongoing, and very recently we are going to very soon we are going to inaugurate that Hyderabad and Sakhar. اب آپ آئیے, کراچی میٹرو بس آلموسٹ کمپلیشن کی طرف ہے. آپ دیکھیں K4 کے لیے ہم نے فنڈنگ کر دی ہے, ہم نے S3 کے لیے فنڈنگ کر لی ہے. لیاری بائی پاس جیسے جگہ پہ ہم نے, اور اس میں پی ایم نے کہیں کچھ نہیں مانگا, خدا کو جانے ہم نے نہیں مانگا. ہم نے الیکشن کیمپین شروع نہیں کیا. اب آپ نے جو پہلے بار, یہ ایک پاکستانی وزیر اعظم اپنا فرض ادا کر رہا ہے اور ہم کرتے رہیں گے. ابھی ساجد صاحب نے کہا آپ کا معاہدہ پیپلز پارٹی سے آپ نہیں آتے, کوئی معاہدہ نہیں ہمارا. اب آپ آئیے دیکھیں, ان کو اپنے ڈومین میں کام کرنے دیں, ہم رسپیکٹ کرتے ہیں. ایک منٹ پلیز ذرا سن لینا, کل بھی پرائم منسٹر کے ساتھ آنریبل سی ایم صاحب بیٹھے تھے, اس لیے بیٹھے تھے کہ ہمارے سی ایم ہیں, ہم سب کو مل کے پاکستان کو لے کے آگے جانا. ابھی الیکشن کا فیز نہیں ہے. اب جب آپ نے کہا وڈیرا فیکٹر, آپ نے کہا بھٹو فیکٹر, اب بھٹو فیکٹر پہ یہ ووٹ نہیں مانگ رہے. اب انہوں نے ورکرز کو گیو اپ کر دیا, اب یہ وڈیرا فیکٹر پہ چلے گئے. آپ نے دیکھا ہوگا ہر پارٹی میں انہوں نے توڑ جوڑ شروع کر دیا. فنکشنل میں ابھی ہمارے نوشہر و فیروز میں ہمارا ایک الیکٹڈ چیئرمین ہے, ضلع کونسل کا ممبر ہے, اس کا نام ہے اصغر وسیر. اس کے اتنے وارنٹ نکل گئے, اس کے زمینوں پہ قبضہ کر لیا, اس کے پر وارنٹ پہ وارنٹ اتنا. میں نے آج اگر ناصر بھائی سے میں کہوں گا کہ آپ نوشہر و فیروز میں جا کر کے اس کو دیکھیں, پڑھ دن میں اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو جب وکٹمائز ہوگا تو لوگ پارٹی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں, کراچی والے اتنے بڑے وکٹمائز نہیں ہوئے جتنے اندرون سندھ کے لوگ ہوئے. کیوں؟ سب سے زیادہ نوکریاں بیچی گئی ہیں سندھ کے نوجوانوں کو, سب سے زیادہ پوسٹنگ بیچی گئی. یہ سب کو پتا ہے, کراچی میں تو نوکری ملی ہی نہیں ہے تو بیچی نہیں گئی. جن لوگوں نے ووٹ دیا تو ان کو نوکریاں بیچ دی گئی, ان کی پوسٹنگ بیچ دی گئی, ان کے ٹرانسفر بورڈ بیچ دیے گئے, ان کے ہم تو کہتے ہیں آپ اپنا الیکشن لڑیں, ہمیں پاکستان کو بنانا ہے, پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. اور ایک بات بتا دیں, بھٹو صاحب بلیو کرتے تھے ورکروں پہ, بھٹو صاحب وڈیروں پہ بلیو نہیں کرتے تھے, وہ ورکر کی طاقت پہ آنا چاہتے تھے. آج بھٹو صاحب کی پارٹی نہیں ہے, آج یہ پارٹی جو ہے یہ الیکٹیبلز اور وڈیروں پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے. آج آپ دیکھیں کہ کون لوگ اس پارٹی میں کھڑے ہیں جو بھٹو صاحب اور محترمہ کے ساتھ ہی نہیں تھے. آپ الیکٹیبلز کو نہیں ڈھونڈیں گے سندھ میں؟ نہیں, ہمارے نواز شریف کا نام برانڈ کافی ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, نواز شریف ایک برانڈ ہے. ہی از اے مائلسٹون, ہم ایک وقفہ لیتے ہیں, ہی از اے مائلسٹون, ہی از اے اسٹیٹسمین آف پاکستان فار کمنگ ڈیز. ہم ایک وقفہ لیتے ہیں, سے بات کریں گے کیونکہ سندھ کی سیاست میں بہرحال وڈیرا سے اہم فیکٹر ہے. کیا اس کے بغیر آپ الیکشن جیت سکتے ہیں وہاں پہ؟ آفٹر بریک کی واچنگ اسٹوڈنٹ ہے.
एंड वेलकम बैक। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की नज़रें सिंध के ऊपर, ये भी कहा प्राइम मिनिस्टर ने कि तरक्की करने की लाहौर की नहीं लियारी की बारी है। लियारी में नादरा ऑफिस और हॉस्पिटल भी बनाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के 4 साल मुकम्मल होने के हवाले से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जो दौरा किया उसका फोकस क्या होगा? शाह साहब, लेट्स हैव अ लुक। पीपल्स पार्टी को हम कहते हैं सिंध में यकीनन अनबीटेबल रही है, मगर कभी कभार हमने ये ऐसे पैचेस देखे हैं जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं रही। वो कौन कौन सा मौका था? अगर एक नज़र इस पर डालें, मुस्लिम लीग नून के गौस तरीशात 6 अप्रैल 1985 से अप्रैल 1988 तक सिंध के वज़ीर आला रहे। जाम सादिक अली वैसे तो आज़ाद उम्मीदवार थे, मगर मुस्लिम लीग की हमायत से वो 6 अगस्त 1990 से 5 मार्च 1992 तक वज़ीर आला रहे। IJI के मुजफ्फर हुसैन शाह 6 मार्च 1992 से 1993 तक वज़ीर आला सिंध रहे। मुस्लिम लीग नून के लियाकत अली जतोई 22 फरवरी 1997 से 30 अक्टूबर 1998 तक वज़ीर आला सिंध रहे। मुस्लिम लीग काफ के अरबाब गुलाम रहीम जून 2004 से 19 नवंबर 2007 तक सिंध के वज़ीर आला रहे। इससे ज़ाहिर होता है कि पीपल्स पार्टी सिंध में नाकाबिले शिकस्त नहीं है। शाह साहब, फरिया, एक तो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा कि मुझे उन 2 के सवालात भी देने अपने मेहरबानों के और आपके भी जवाबात देने हैं। देखें, पीपल्स पार्टी की ये जो आप अदवार गिनवा रही हैं जिसमें पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं रही, तो निहाल हाशमी साहब मोहतरम भी हैं, पॉलिटिकल वर्कर भी हैं। आप इनसे पूछ लें कि उस वक्त क्या अवामी फैसलों के तहत पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी, या कुछ और गैर आइनी हथकंडे इस्तेमाल करके आपने इसमें प्राइम मिनिस्टरों के नाम नहीं लिए कि प्राइम मिनिस्टर कौन कौन थे। अभी आपने शुरू में उसामा बिन लादेन की बात की, तो वहाँ भी आज एक और बात भी असेंबली में उठी थी, कौमी असेंबली में, कि उनके साथ कौन से हमारे बहुत बड़े लीडर मिलने गए थे और बड़े झुक के मिले थे, बड़े फंड दिए गए थे कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को नुकसान पहुँचाया जाए, और कौन कौन से इदारे पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जिन्होंने काम किया, मार्शल के दौरों में किन को सपोर्ट मिली और पीपल्स पार्टी वालों के साथ क्या हाल था। ये वो बातें हैं जो हकीकतें हैं और जिनसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये जब भी पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ गवर्नमेंट बनी, तब बैकडोर जो पीछे से आए, जो आज भी सियासी यतीम हैं, जो याद कर रहे हैं उन दिनों को कि कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कोई बात हो और फिर वो आके इक़्तिदार के मज़े ले सकें, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। यहाँ पे पीपल्स पार्टी को बहुत डिफेम किया गया, बड़ी बड़ी मेहरबानियाँ रहीं जिसमें सब इदारे रहे, आपकी मीडिया की मेहरबानियाँ रहीं, कोर्ट्स की मेहरबानियाँ रहीं, दूसरे इदारों की मेहरबानियाँ रहीं, झूठी सोनामियों को प्रोमोट किया गया, झूठे तूफ़ानों को लाया गया 2013 में। यहाँ पे बड़े बड़े अदाकार सदाकार रहे जो पखियाँ झलते थे, लोड शेडिंगों को ख़त्म करते थे, ये सारी चीज़ें थी। अब मेरे भाई निहाल भाई ने बात की एनर्जी सेक्टर की, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सिंध के साथ जो एनर्जी सेक्टर में हमारे साथ जुल्म हो रहा है, जो हमारे साथ गैर कानूनी काम हो रहा है और फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, चाइना की एक कंपनी है जी, उन्होंने 2 प्रोजेक्ट लगाए, एक सिंध में एक पंजाब में। अब हम सीपैक के सिलसिले में बीजिंग गए हुए थे, वो स्पेशली मिलने आए कि जी हमने दोनों प्रोजेक्ट मुकम्मल किए हैं, सिंध का हमने पहले मुकम्मल किया था, पंजाब का हमने बाद में मुकम्मल किया है। हम सिंध वाले को बंद कर दिया, हमने पंजाब वाले को चला रहे हैं, इस वजह से कि फेडरल गवर्नमेंट ने वो जो नेपरा और दूसरे इदारे बनाए हैं वो वहाँ से हमसे ख़रीद रहे हैं। आपकी सिंध की जो हम बिजली बना रहे हैं वो नहीं ख़रीद रहे हैं। ये एक नहीं है, ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में कितने हमारी जो पावर जनरेशन के प्रोजेक्ट हैं वो बंद पड़े हैं। निहाल मेरे भाई हैं, खुदारा इस पे बात करें और ख़ुद चेक करें। मैं आज लाहौर आया हुआ हूँ, जो हमारे दोस्त यहाँ पे शहीद हुए हैं उनको ताज़ियत करने उनके घर वालों से मैं कराची आऊँगा, निहाल भाई को विज़िट कराऊँगा। और ये वो बातें हैं जो सिंध के लिए हैं। हमारे काफ़ी दोस्त दूसरी बड़ी बातें कर रहे हैं, जी ये हो गया, नौकरियों के इल्ज़ामात हमारी मोहतरमा पे भी लगते रहे, उनको भी सज़ाएं मिली, नौकरियों देने के उसमें हम नौकरियां देते हैं।
پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے بھی ہزاروں لوگوں کو نکالا, پیپلز پارٹی نے ان کو ریگولرائز کیا. الزام پھر لگا دیتے ہیں نوکریاں دیں تو کہتے ہیں جی پیسوں پہ دیں, جی جیالوں کو دے دیں. نوکریاں ہم دیتے رہیں گے, میرٹ پہ دیں گے, جو حقدار ہوگا اس کو ضرور دیں گے, کسی کے کہنے پہ ہم نوکریاں بند نہیں کریں گے. گوس ملازمین کے شکوے سکولز ہوں یا جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. کہ کمپٹنس نہیں ہے, میرٹ پہ نہیں ملتی نوکری, اب یہ بیچنے کا ہاشمی صاحب نے بھی کہہ دیا ہے, یہ میرٹ کا تعین کرنا بھی تو آپ کی حکومت کا کام ہے. میری ایک بات سن لیں فریہ, میرے ایک دوست بھائی جو سر کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے, جو میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں ساجد بھائی, یہ 8 سال کا الزام ہم پہ لگاتے ہیں. 5 سال تو یہ ہمارے ساتھ رہے, انہیں کہیں 3 سال کا الزام ہم پہ لگائیں. 5 سال میں تو یہ جتنے ادارے تھے کراچی کے, یہ ان کے بالکل مالک رہے, اور اسی وجہ سے یہ جتنی اگر اس وقت جو کچھ بھی ہوا ان کے زیر سایہ ہوا. یہ جو گھوس ملازمین کا جو, میں ساجد بھائی کی طرف ہی جا رہی ہوں, ساجد صاحب کی طرف ہی جا رہی ہوں, یہ بتائیں آپ نے یہ آن ریکارڈ کہا ہے کہ میئر کراچی کو ترقیاتی منصوبوں کے لیے اسکیم لا کر دکھانے کا کہا چیف منسٹر نے, از دیٹ کریکٹ کہ وہ نہیں لا کر دکھا سکے آپ کو کوئی اسکیم؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ الزام لگ رہا ہے, ہم ساتھ ہیں, میئر صاحب کو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور ہمیں زیادہ کرنی چاہیے. ان کے پاس مینڈیٹ ہے کراچی کے شہریوں کا, ہم اس کی عزت کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب بات اس وجہ سے چپکلش بڑھی, جب انہوں نے 100 دن کی یہ موو شروع کی, اس کے بعد جو انہوں نے پریس کانفرنس کی اس میں کہا کہ 100 کے 100 نمبر میں خود کو دے رہا ہوں, اور وہ جو 22 یونین کونسلیں تھیں وہ آپ کے سامنے آپ کی میڈیا کے ریکارڈ پہ ہیں. ہم ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. اس وقت بھی سندھ گورنمنٹ ماہانہ کروڑوں روپے کے ایم سی کو صرف تنخواہوں کی مد میں دیتی ہے. اس وقت بھی 10 ارب کے پروجیکٹ صرف کراچی کے شہر میں چل رہے ہیں, اور دوسرے پروجیکٹ اس کے علاوہ ہیں. کراچی ہمارا ہے, ہم یہ نہیں چاہتے کہ کہیں اس میں کوئی کم بات ہو. اور دوسری ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ سندھ میں کچھ نہیں ہوا, آپ کی میڈیا پہ ہے میری بہن, اور سب کو پتہ ہے کہ سندھ کا 60% حصہ جو یہ سیلاب آیا تھا اس میں تباہ ہو گیا. وہ پورا کا پورا ہم نے بنایا ہے. اب جس کمرے میں آج انٹرویو دے رہا ہوں, اگر اس پہ مزید فنڈ لگائیں گے, اس کو بہتر کریں گے نا. جب یہ چھت ہی نہیں ہوگی, دیواریں نہیں ہوں گی, تو پہلے تو آپ دیواریں بنائیں گے, چھت بنائیں گے, پھر اس پہ روغن کریں گے نا. اس بات کو بھلا دیا جاتا ہے. میڈیا کا قصور ہے, جوڈیشری کا قصور ہے, سلاب کا قصور ہے. بڑی مہربانیاں رہی ہیں, پیپلز پارٹی میں بڑی مہربانیاں رہی ہیں, بڑی مہربانیاں. میں صرف ناصر بھائی سے ایک سوال پوچھ لوں. ناصر بھائی ایک سوال میرا یہ ہے, آپ اچھا کرتے ہیں, نوکری دیتے ہیں, مگر پاکستان اسٹیل, پی آئی اے, ایس ایس جی سی, وابدہ, اس میں اگر آپ نوکری دینے کے بجائے نئے جاب اپورچونٹیز تلاش کرتے, اور یہ ایک آپ کے زوال کا سبب بنا اور اداروں کے زوال کا سبب بنا. دوسرا, آپ تو ایک شریف آدمی, آپ کو پتہ ہے کرپشن اور کمیشن کا جو حال ہوا ہے سندھ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ آپ کے اپنے ورکر کہتے ہیں کہ سر ووٹ بھی ہم دے صحیح اور نوٹ بھی ہم دے صحیح, یہ بڑا ہمارے ساتھ ظلم ہے. اب دیکھیں نا, سی پیک میں ہم کراچی ماس ٹرانزٹ بھی لے کے آ گئے. آپ آگے بڑھیں, ہم دیکھیں ہمارے پرائم منسٹر کا کوئی الیکشن کیمپین نہیں ہے. ہم پاکستان کیمپین میں پاکستان کے ہر حصے کو ہم اسی معیار پہ لائیں گے جس معیار پہ لاہور, کراچی, اسلام آباد ہے. تو میں یہ کہتا ہوں, اب بھی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیں نوکری, مگر نئے جگہوں پہ دیں, اپنی شوگر فیکٹریز میں دیں. آپ پی آئی اے, اسٹیل مل, کے پی ٹی, ایس ایس جی سی, قومی اداروں میں جب دیں گے تو قوم کا تو بیڑا غرق ہوگا نا. رائٹ, ساجد صاحب آپ بات کر لیں, دین شاہ صاحب کین آنسر ٹوگیدر. جی دیکھیں فریہ, نمبر 1 یہ کہ جب پرائم منسٹر صاحب کراچی آئے تھے, ہونا ہی چاہیے تھا کہ ایم کیو ایم کے وفد کو بھی بلانا چاہیے تھا, اس سے ہی بات کرنی چاہیے تھی. اور میں آپ یقین کریں کہ کراچی کو, سندھ کو پیپلز پارٹی نے کبھی اون نہیں کیا, کم از کم پنجاب کو ضرور اون کیا ہے, نون نے پنجاب کو اون کیا ہے. اچھا, میں ریکویسٹ بھی کروں گا نیار ہاشمی صاحب سے کہ پورے پاکستان کے تمام صوبوں کو چاہیے کہ اون کریں, کراچی کو, سندھ کو اون کریں, کہ نہ تو مسلم لیگ نون نے سندھ کو اون کیا, نہ پیپلز پارٹی نے اون کیا. ابھی فریہ آپ بتا رہی تھی کہ آپ نے ایک ہسٹری بتائی, آپ نے ایک ہسٹری بالکل دی ہے. میں آگے جا رہا ہوں. اچھا, آپ نے بھی ایک ہسٹری بتائی پیپلز پارٹی کی, کب اقتدار میں رہی, کب اقتدار میں نہیں رہی. ناصر شاہ صاحب نے اپنی ایک لاجک دی کہ دیکھیں پیپلز پارٹی کے ساتھ کتنا ظلم ناانصافی ہوئی. تو کیا ناصر صاحب اس ظلم
नाइंसाफी का बदला तो आपको उनसे लेना चाहिए था ना, कि जिन्होंने आपके साथ जुल्म ज्यादती की, इख्तियार से हटाया, भुट्टो को फांसी दी, मोहतरमा को मरवाया, शहीद करवाया। आपने तो सिंध के मजलूम मासूम लोगों से बदला उसका लिया है कि आपने उनके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए, आपने उनके ऊपर करप्शन के पहाड़ तोड़ दिए, आपने उनके ऊपर लूट मार के पहाड़ तोड़ दिए, आपने रिश्वत का बाजार सिंध के अंदर गर्म कर दिया गया। ये सब कुछ अच्छा फिर फरिया बिल्कुल हम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इनके साथ रहे, इनके अलाइ भी रहे और आते जाते भी रहे। अच्छा उसकी बुनियादी वजह भी ये थी कि अगर हम पीपल्स पार्टी के साथ इख्तियार में रहे तो पीपल्स पार्टी ने हमें इख्तियारात नहीं दिए, हमें इख्तियारात नहीं दिए इन लोगों ने। और यही वजह है कि एमक्यूएम बार बार हुकूमत से बाहर है। दूसरी अभी गुज़श्ता दिनों मैं आखिरी बात करूंगा, मैं आखिरी बात करूंगा, पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए आखिरी बात करूंगा, मैं आखिरी क्वेश्चन करूंगा। देखें कराची के लोगों के साथ अज़बियत और तासुब को मुज़ाहरा किया जा रहा है। गुज़श्ता दिनों सिंध असेंबली के अंदर उर्दू के निफास के हवाले से बात हुई थी जिसको पीपल्स पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया। मेरे ख्याल में आईनी काम है और पीपल्स पार्टी ने साबित कर दिया कि पीपल्स पार्टी कराची के महाजरों के साथ तासुब करती है, अज़बियत करती है और पीपल्स पार्टी ने कराची में उर्दू बोलने वालों की पीठ पर छुरा घोंपा है।